बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और बहुत लंबा इजलास था। तकरीबन 6.5-7 घंटे तक ये इजलास चलता रहा और इस इजलास में क्या डिस्कशन होती रही। ज़ाहिर बात है, अगर 6-7 घंटे वफाकी काबीना का इजलास हुआ है तो कोई अहम बातें डिस्कस हुई होंगी। क्या इस इजलास में ये डिस्कस हुआ कि पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन मार्केट में पेट्रोल गायब है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। चीनी की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई लेकिन चीनी की कीमत में कमी नहीं हुई। और इसके अलावा जो कोरोना वायरस है ये अब वहशतनाक होता चला जा रहा है, रोज़ाना अमवात की तादाद बढ़ रही है। तो क्या करें, इसका मुकाबला कैसे करें? क्या क्या वापस लॉकडाउन की तरफ चले जाएं या फिर एहतियाती तदाबीर को सख्त करें? तो आज वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ, इस पर हमने आज बात करनी है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, जो कि वज़ीर आबी वसाइल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं और सदर हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के और साबिक वज़ीर कानून हैं पंजाब के। और जनाब सईद गनी साहब वज़ीर तालीम हैं सिंध के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वाडा साहब, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी मेरे साथ चलें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहीं भी चले जाएँ, पेट्रोल पंप पे आपको लंबी लाइनें नज़र आएंगी। पेट्रोल आपने सस्ता कर दिया लेकिन फिर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्या ये बात डिस्कस हुई वफाकी काबीना में? बहुत शुक्रिया मीर साहब, और ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई और बड़ी डिटेल और डेप्थ में डिस्कस हुई। देखिए, एक तो ये कि इस खत्ते में इन हालात में जहाँ इकॉनमी हमें जिस तरह के से जिस जहेज़ में जिस हिसाब से आई थी, और जो वायरस के बाद सिचुएशन है, पूरी दुनिया इकॉनमी मेल्ट कर रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा डिस्काउंट क्रिएट किया, और डिस्काउंट क्रिएट करने के बाद अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ। और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि पेट्रोल गायब हो गया, और इस पे बहुत सख्त सीवियर नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और उसके ऊपर डिटेल में हमारी कोई 1.5-2 घंटे इसके ऊपर डिबेट हुई है, सिर्फ इस एक इशू पे? इस एक इशू पे ऊपर हाँ, मिनिमम 1.5 घंटा तो हुई है फॉर श्योर। टोटल काबीना का इजलास तकरीबन 7 घंटे? नहीं, 7.25 घंटे। 7.25 घंटे, अच्छा 7.25 घंटे। ठीक है। तो उसमें जो वज़ीर थे उनकी अपनी प्रेजेंटेशन थी या जस्टिफिकेशन थी या जवाबात थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इतना स्ट्रिक्ट नोटिस लिया इसके ऊपर कि जो महकमे वजारत के अंडर में पेट्रोलियम के, उनको विदाउट नोटिस उनको कॉल इन किया गया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उनको बताया गया, और बहुत सख्ती से इस माफिया का कमर तोड़ी जाएगी। मतलब जो ऑर्डर्स दिए हैं वो मैं नहीं शेयर कर सकता प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से काबीना, लेकिन सुना है मुराद सईद साहब ने बहुत इस पर सख्त बातें की हैं। देखिए, मुराद सईद साहब ने सख्त बातों के साथ साथ बिल्कुल सही बातें भी की हैं, और काबीना के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस इशू के ऊपर बातें की है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वैलिड किए हैं कि टाइमलाइन, एक्शन प्लान, और कितना कितना ज़ोर से आप इस माफिया को तोड़ते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की जो हिदायत है उसमें आप देखेंगे कि 65 साल में वो आपने कभी नहीं देखा होगा जो अब होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इतना सा शेयर कर सकता हूँ आवाम के लिए, क्योंकि काबीना की बातें यूजुअली सीक्रेटिव होती हैं इन द सेंस कि वो आवाम को ये बता दें कि क्या अगले 24 घंटे में पेट्रोल मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? 48 घंटे मैक्सिमम, लेकिन जो इसके अंदर मुलव्विस हैं उनके जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हो, जो टॉप माफियाज, उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, उनको सजाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर अरेस्ट हो सकते हैं। आज का फेडरल कैबिनेट ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है। टेंटेटिव 48 घंटे जो किसको दी है? नेचुरली जिनकी मिनिस्ट्री हैं वो आगे सब चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब को कहा कि इसके ऊपर जो इसके साथ रिलेटेड जो भी लोग हैं उसमें अगर वजारत के अंदर भी कहीं कोताही हुई है तो उसके लिए ये ऑर्डर्स नहीं हुए कि जी इसकी इंक्वायरी होगी, स्ट्रेट सस्पेंशन होगी। स्ट्रेट सस्पेंशन होगी। राना सनाउल्लाह साहब, अगर 48 घंटे में पेट्रोल लोगों को नहीं मिलता तो फिर स्ट्रेट सस्पेंशन होगी, आपके ख्याल में एक अच्छा फैसला है? नहीं, देखें, ये जो स्टेट सस्पेंशन है इससे आम आदमी को क्या गर्ज है। मामला ये है कि एक तो ये बुरी सास की तरह जो है ना, ये हर वक्त जहेज़ का ही रोना रोते रहते हैं कि जी ये चीज़ भी हमें जहेज़ में मिली है, ये चीज़ भी हमें जहेज़ में मिली है। कोई इनसे पूछे कि ये जो पेट्रोलियम की सनत है इसको जो रेगुलेट करने में सुस्ती कोताही हुई है, ये इनको कहाँ जहेज़ में मिली है? ये सिंपल जो है ये रेगुलेशन का जो ओगरा अदारा है और जो मुतलका वजारत है, ये उनकी सुस्ती है, उनकी कोताही है, और ये पिछले
تقریباً کوئی ہفتے 10 دن سے جو ہے وہ ادھر ادھر سے یہ چیزیں جو ہے وہ باہر نکل رہی تھیں. کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گئی ہے, شارٹیج ہو گئی ہے. اب اس میں جی کمیشن بنے گا, پھر دوبارہ پھر اس میں جو ہے وہ یہ شروع کریں گے جی کہاں سے یہ آتا ہے, کہاں پہ لایا جاتا ہے, پھر یہ ریفائن کس طرح سے ہوتا ہے, پھر وہاں سے یہ ٹینکرز میں ڈالا جاتا ہے, ٹینکرز میں ڈال کے پھر اس کو جو ہے وہ روانہ کیا جاتا ہے. اور اس سے لوگوں کو کیا غرض ہے؟ یہی کچھ انہوں نے چینی کے جو ہے وہ کمیشن کے ذریعے سے کیا ہے. چینی جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہی 80-85 یعنی جو ہے وہ لیکن یہ تو آپ مانے رانا 90 تک بھی ہے کہ چینی کا انکوائری کمیشن نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی شوگر ملوں نے بہت ہیرا پھیری کی ہے. تو جہانگیر تو کیا کریں گے یہ جہانگیر ترین کا, مجھے بتائیں. وہ بھاگے ہیں لیکن نہیں وہ کوئی نہیں بھاگے. اچھا نہیں بھاگے, وہ بالکل نہیں بھاگے, اور ان کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے وہ جو چینی کی رپورٹ ہے اس کو انہوں نے شوگر کمیشن رپورٹ سے انہوں نے بنا دیا ہے سبسڈی کمیشن رپورٹ. اب اس میں جو ہے وہ 29 ارب ایک سائڈ پہ اور 27 ایک سائڈ پہ, اور اس کے اوپر بھی یہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیسی میٹر ہے, اور یہ باقاعدہ لا ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ سبسڈی ملے گی. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی نے وہ افغانستان والا فراڈ کیا ہے کہ چینی ادھر پڑی تھی وہاں پہ ایکسپورٹ دکھا دیا, وہ جو شہزاد اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کارروائیاں کرے گی. نہیں, نیب کو تو صرف یہ بھیجا ہے, باقی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اٹھا کے کوئی اسٹیٹ بینک کو بھیج دیا, کوئی ایس سی سی پی کو بھیج دیا, کوئی ایف آئی اے کو بھیج دیا, کوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کوئی کیپیسٹی ہے نہ کوئی اس میں وہ کچھ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کوئی نہیں ہوگی, شاید خاقان عباسی کے خلاف تو ہوگی. ہاں اس کے خلاف ہو سکتی ہے بالکل. آپ کا بھی کوئی یہ سارا چکر جو ہے جو چلایا اسی لیے ہے. اس میں اگر کوئی میرا کردار نظر آیا یا کوئی ملتا جلتا کوئی نام نظر آیا تو میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 1.5 چمچ کی بجائے 4 چمچ چائے پی تھی. چائے میں ڈالی تھی نا تو بس اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. سعید غنی صاحب, سیریس نوٹ پر فیڈرل کیبنٹ میں آج تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک جو پیٹرول غائب ہے مارکیٹ سے, اس پہ بات چیت ہوئی ہے, اور فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ 48 گھنٹے میں پیٹرول جو ہے یہ دوبارہ اویلیبل کیا جائے ورنہ اسٹریٹ سسپینشنز ہوں گی. آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ویسے جو فاسٹ ٹریک ہے کا, سوائے اس قسم کے نوٹسز لینے کے, سوائے اس قسم کے دعوے کرنے کے, اگر پریکٹیکلی انہوں نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو میں شاید یقین کر لیتا, لیکن مجھے بالکل کچھ نہیں لگتا کسی کے خلاف ہوتا ہوا. اس لیے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا, میں اس کو آگے بڑھاؤں کہ چینی کی جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چینی مارکیٹ میں مہنگی کیوں ہو گئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں. جب دیکھا کہ وہ سارا ان کے اپنے ہی گھر میں آگے ملبہ پڑا ہے اور ان کے اپنے ہی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں, وزیر اعظم کا نام آ گیا, اسد عمر کا نام آ گیا, حفیظ شیخ کا نام آ گیا, رزاق داؤد کا نام آ گیا, بوزدار کا نام آ گیا. اب اس سے نکلنے کے لیے پہلے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت پہ گئے, اور اب جب دیکھا کہ پھر بھی جان نہیں چھوٹی تو 1985 پہ چلے گئے. اور بھائی 85 پہ کیوں جاتے, 1947 سے شروع کر دو تاکہ کوئی کسی کا پوچھنے والا ہی نہ ہو. تو یہ مطلب اس طرح سے الجھانا چاہتے ہیں ایشوز کو تاکہ لوگوں کی جان چھوٹتی رہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, دواؤں کی قیمتیں بڑھی تھیں, کیبنٹ نے خود مہنگی کی تھیں, اور پھر وزیر اعظم نے خود اس کا نوٹس لیا اور پھر ایک تحقیقات کرانے کا آرڈر کیا. مجھے نہیں پتا وہ تحقیقات کہاں پہنچی. گیس کی قیمتیں کیبنٹ نے 2 مرتبہ خود بڑھائیں, ای سی سی نے بڑھائیں. جب شور مچا وزیر اعظم نے اس پر بھی تحقیقات کا اعلان کیا. مجھے نہیں پتا اس تحقیقات کا کیا ہوا. بھارت سے آپ کو ویسے آج پتا ہوگا, چل گیا ہوگا کہ نیب نے جو عامر کیانی صاحب ہیں جن کے خلاف یہ الزام تھا, ان کے خلاف باقاعدہ ایک ریفرنس کی تیاری شروع کر دیا. نہیں صرف انکوائری شروع کی, انکوائری سمپل انکوائری. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس پر ایک تحقیقات کا حکم دیا تھا. اس تحقیقات کا کیا ہوا اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجیے, ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پتا چلا ہو. بھارت سے کچھ ایسی اشیاء ہم امپورٹ کرتے تھے, کچھ آئٹمز آتے تھے جو یہاں میڈیسنز میں استعمال ہوتے تھے. اس کے لیے جب بات کی گئی, ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی سے بات کی, تو وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میں کمیٹی بنائی, کمیٹی نے فیصلہ کیا اور اس پر احسار جاری ہوا. وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئیں, پھر اس پہ شور مچا, پھر اس پہ کمیٹی بنا دی اور غالباً شہزاد اکبر صاحب کو کہا کہ اس کی تحقیقات کرو.
میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے فیصلے کیبنٹ خود کرتی ہے. جب وہ لوگوں کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، شور مچتا ہے، وزیر اعظم خود اس کی تحقیقات کرا لیتے ہیں. ان تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ کون لوگ سامنے آتے ہیں، کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اب تک کتنے لوگ دوائیوں کے ایشو پر سسپینڈ کیے گئے، کتنے لوگ گیس کی قیمتیں بڑھانے پر سسپینڈ کیے گئے، کتنے لوگ بھارت سے جو اشیاء منگائی گئی اس پہ سسپینڈ کیے گئے، کتنے لوگ ڈالر جو آپ کا مہنگا ہو گیا اس پہ سسپینڈ کیے گئے، کتنے لوگ اس ملک میں جو تاریخی مہنگائی پچھلے برس میں ہوئی ہے یا 2020 میں ہوئی ہے ان کی حکومت کے آنے کے بعد اس میں سسپینڈ کیے گئے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. جہاں اپنے پھنستے ہیں وہاں پھر یہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اچھا. پی ٹی آئی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت میں جاؤ، نون لیگ کی حکومت میں جاؤ، تاکہ اتنا شور مچاؤ تاکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے شور کے اندر چھپ جائیں کہیں نہ کہیں. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کچھ ہونے والا ہے. فیصل واڈا صاحب، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بات کریں سندھ کی تو آپ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے کوئی آپ کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ پہ تنقید. یہ آپ کی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کی لڑائی ہے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں پہلے سعید غنی صاحب اور میں رانا صاحب دونوں کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، سب آگے پیچھے ہی ہیں. انہوں نے اگر 6 بسکٹ کھائے ہیں تو انہوں نے 10 کھائے ہوں گے. ان کے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ جب کھاتے ہیں تو آپ کے بھی ہو گئے ہیں. سنیں، جب وہ کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں تو گرا بھی دیتے ہیں، یہ گراتے نہیں ہیں، پیچھے بکھری بھی اڑا لیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ سے شروع کرتا ہوں وہاں سے. آپ آ جائیں سندھ میں، ہیلتھ کے شعبے کے 855 ارب روپے خرچ کیے. آپ مجھے بتائیں کتے کی ویکسین نہیں ہے. کرونا وائرس کے لیے جو راشن دیا اس کا آج تک سعید غنی صاحب نے مجھے بھی دینی تھی وہ آئی ڈی کارڈز کا جو رات کے اندھیرے میں یہ دے دیتے ہیں. ویسے ایک بیگ کے اوپر 7 آدمی تصویر کھنچواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آج تک نہیں آئی. اس کے بعد اسٹیل مل پہ آ جائیں، دونوں نے اسٹیل. آپ کو پتہ ہے سر، میں سے آپ کو لاسٹ 5 سال بتاؤں، 55 ارب روپے کتنے لوگوں پہ خرچ کیے گئے؟ 9000 امپلائیز. کیا آپ اپنے گھر میں دونوں حضرات ان کی پارٹی کے لوگ اپنے گھر میں کیا 50 نوکر رکھتے ہیں اپنی جیب سے جب دینے ہوتے ہیں؟ اسٹیل مل تھی، اپنا ووٹ لینا تھا، 50 کی کیپیسٹی تھی، 500 بھر دی ہے. سندھ میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پشاور میں بی آر ٹی میں ہوا. سنیں بی آر ٹی کے اندر کسی نے چوری کی. انکمپٹنس اور کرپشن میں بڑا فرق ہے سر، نالائکی میں اور چوری میں بڑا فرق ہے. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ بی آر ٹی میں نالائکی ہے نا، اس میں انکمپٹنس ہے. آپ کیا کہتے ہیں، اگر بس سے چھوٹی لین بن گئی تو میں اس کو ایسے جسٹیفائی کھڑا ہو کے کروں، ان کی طرف تو میں نہیں بے شرمی دکھا سکتا تھا معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں ایل این جی اسکیم پہ. ایل این جی اسکیم میں پیپلز پارٹی کے ریکارڈ ٹوٹے ہوئے. آج 15 سال تک کانٹریکٹ کیا کیا ہے، مہنگی لیں گے، ڈالرز میں دیں گے، 15 سال تک دیں گے. آج پوری دنیا کے اندر سستی ہو گئی ہے، لیکن ہم اس بائنڈنگ کے اندر ہیں کہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا اسٹیٹ نے. اس کا جواب ہے کرمنل افینس. آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو یاد دلاتا چلوں، خیرات میں ایک ہیرے کا ہار ملا تھا. کس کو؟ ان کے وزیر اعظم کو. کون سے؟ انہوں نے نام یاد نہیں، سارے وزیر اعظم آگے پیچھے تھے، بی بی کو چھوڑ کے یا بھٹو صاحب کو چھوڑ کے. انہوں نے اپنی بیگم کو جا کے دے دیا خیرات کا مال. خیرات، زکوٰۃ چھوڑے، خیرات میں ہیرے کا ہار ملا تھا سیلاب زدگان کے لیے. اچھا. انہوں نے اپنی بیگم کو جا کے دے دیا. پھر وہ مال کیا کہلاتا ہے وہ جس میں وہ جمع ہوتا ہے؟ مال خانہ. اس کی گائے اس میں سستے میں لے لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیں اسکول. انہوں نے جہالت اس پورے ملک میں اس لیے رکھی کہ اچھے برے کی تمیز نہ ہو. مجھے بتا دیں آپ. اس کے بعد آپ ہسپتال. جی ہم بہت برے ہیں. آپ کروڑوں ہسپتال چھوڑ کے گئے تھے، آپ کروڑوں ہسپتال چھوڑ گئے تھے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ 20,000 روپے کا جو ایک ہسپتال کا کمرہ ہے آفیشیل 1,10,000 روپے میں دے دیا پر ڈے. اربوں روپے کا اسکیم. اچھا، میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ جو آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کیا بتاؤں، میں کیا کہوں کہ سعید غنی صاحب اور یہ دودھ کی نہریں چھوڑ کے گئے میرے لیے، اور میں اس کے اندر سونے اور شہد کے اندر بیٹھا ہوں اور ملک میں تباہ کر رہا ہوں. میں یہ کہوں بھائی ملک نے تباہ کیا. آپ کا وزن کافی کم ہو گیا ہے، آپ کافی پریشان لگتے ہیں مجھے. سر میں الحمدللہ سر، میں جب جو وزیر اعظم بغیر اے سی کے 7.5 گھنٹے بٹھائے اور قومی خزانے سے بسکٹ 2 اور 1 کپ کافی یا چائے ملے تو سر وزن اتنا بھی ہے. بڑی بات ہے. مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے رانا صاحب. 7.5 گھنٹے ان کو بٹھایا ہے، اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا اور 2 بسکٹ. دیکھیں ہمیں وزیر اعظم کی اچھائی ہے، ہم نے اس پہ آبجیکشن ضرور کیا. انہوں نے کہا یہ قوم کا پیسہ ہے، اے سی بند ہوگا اور چائے پانی یہی مل سکتا ہے 2-3 بسکٹ. آج وزیر اعظم نے آپ کا کافی پسینہ نکالا ہے. آج نہیں سر، ہم تو پچھلے 2-3 ہفتے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات. رانا صاحب اب عمران خان کو یہ داد دیں کہ فیصل واڈا کا پسینہ نکالا انہوں نے آج. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی باتیں واڈا صاحب نے کی ہیں، اس کا یہ حکومت کر رہے ہیں اس وقت، اس کا حکومتی پرفارمنس سے کوئی تعلق ہے؟
اب یہ جو آج 7.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ، کیا یہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں، پسینہ کس طرح سے یہ نکالتے رہے ہیں، کیا یہ وہاں پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اس کا اس ملک کو، اس قوم کو کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت جو ایشوز اس ملک کو درپیش ہیں ان کے اوپر کوئی ان کی کارکردگی، کوئی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے ہے؟ کوئی معاملہ اب موجودہ جو بحران ہے اس میں یہ کرونا وائرس کو ہی آپ لے لیں، اس میں بدترین نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ ان کے سامنے آئی ہے. اور اس وقت ہم تو سارے، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے طور پہ ہر آدمی یہ امید رکھتا تھا کہ شاید کرونا وائرس جو ہے وہ اس خطے میں اتنا مہلک نہیں ہوگا، لیکن اب اس کی جو ڈیمیج جو سامنے آ رہا ہے، تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ صورتحال بہت زیادہ اب کیا کریں؟ دوبارہ خراب لاک ڈاؤن ہوتی کی ہے. طرف چلے جائیں؟ دیکھیں، اب لاک ڈاؤن کی طرف اب اس صورتحال سے واپس جانا جو ہے اس کا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یعنی لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد جس طرح سے عید کے موقع پہ اوپر، اور جس طرح اس کے بعد جس طرح سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملے ہیں، اور اس سے جس حد تک لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں، اب وہ لوگ تو سامنے آئیں گے. اب اس لاک ڈاؤن سے کس حد تک فائدہ ہوگا، کس حد تک نہیں ہوگا، آج بھی وقت ہے کہ پوری قومی یکجہتی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا جائے. یہ 7.5 گھنٹے یہاں وہاں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا پسینہ نکالنے کی بجائے جو ہے کوئی اس طرح کی بات کریں. یہ پوری قومی قیادت کو اکٹھا کریں، خود ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں. اب ان کا یعنی اگر یہ آپ کو بلائیں گے تو آپ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جانا چاہیے. اب اگر اس مسئلے کے اوپر بھی ہم نے اکٹھے نہیں ہونا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جو ہے مجھے بتائیں نہ لائکی، نہ اہلی کی انتہا ہے کہ نہ پٹرول، نہ چینی، نہ آٹا، نہ کرونا وائرس. اب ہاسپٹلز کی کیا صورت ہے؟ اب انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے. نہیں، میں رانا صاحب کو چیز یاد دلا دوں. میں رانا صاحب کی تقریر کے اوپر تیار ہوں سننے کے لیے. میں رانا صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب، آپ لوگ اتنے مخلص ہیں پاکستان کے لیے، اتنے ورڈ ہیں، پریشان ہیں، کرونا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے، ملک کا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے لیڈر ہیلتھ کا بہانہ کر کے اس ملک سے نکل گئے. یہاں لوگ چسکیاں لے رہے ہیں، وہاں وہ چسکیاں لے رہے ہیں کافی کی. وہ تو آپ کی مرضی سے گئے تھے نا، آپ کی وہ کبینہ تو آپ نے بھیجا تھا. آپ کی کبینہ نے بھیجا تھا. اب ہم بلا رہے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا پل پل میں مجھے کچھ ہو جائے گا تو جو ہم نے بھی غلطی کی ہے اس پہ ایڈمیشن میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگوں نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اس میں سے بہت ساری نااہلی اس کے اندر رپورٹنگ ہوئی ہے. پرائم منسٹر کو دہائیاں دی گئی جان کے لالے کے اوپر، رویا پیٹا گیا. ہم اس وقت بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، آج بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ لوگ. اور اس کے اندر گورنمنٹ ہماری تھی، ہم بالکل اس کا ذمہ لیتے ہیں. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی نہیں ہم بچے تھے، ہم تو اس وقت رو رہے تھے، ہم چیخ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کابینہ کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں سر، آپ اس کو ویریفائی کریں. لیکن جتنا برڈن ڈالا ہوا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ ہمیں پتا تھا. سنیں، اب آپ کے شہباز شریف آپ آ گئے، چلیں جی آپ بتائیں کب کس گلی میں ہم لے کے چلے ان کو، وہ ماسک پہن کے رانا صاحب جواب دیں گے. نہیں، اب میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا بات کی دوران گفتگو. آپ نے سوال کیا، اس کا میں نے جواب کیا. آپ نے یہ کہا کہ حکومت اگر ہمیں بلائے گی تو ہم ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. میں نے کیا جواب دیا؟ اب اس کی تشریح انہوں نے کیا کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ ہم میاں شہباز شریف کو کس گلی میں لے کے جائیں. ساتھ بھی چلیں گے نا. سن لیں یعنی ان کا، یعنی قومی سطح پہ قومی قیادت کا بیٹھ کے کسی قومی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے کرنا یا کسی جو ہے وہ عمل کے لیے جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ متفق ہونا، ان کے نزدیک یہ معنی رکھتا ہے کہ مجھے بتائیں میں شہباز شریف صاحب کو کس گلی میں لے کے جاؤں. اور دوسرا انہوں نے جواب کیا دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے. بھئی اگر میاں نواز شریف کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو جو ہے وہ آپ قومی سطح پہ کوئی قومی بیانیہ بنانے یا کوئی فیصلہ کرنے سے معذور رہے ہیں تو آپ یہ بتا دیتے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ سارا ہمیں ڈیفالٹ ہو رہا ہے. ان کا کوئی ویڈیو لنک ان سے بنوا دیتے تاکہ یہ ان کے ساتھ مشاورت اگر آپ نواز شریف صاحب معاملہ یہ ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں سر، جو مسائل کھڑے کر کے کم سے کم دے خزانے کو سزا پا لیں، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں اس کے بعد آپ یعنی یہ یہاں سے نکلتے ہی نہیں ہے. میں رانا صاحب سے کیا کہوں، دیکھیے سوئی یہی بیڑی ہوئی ہے. 20-22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے.
گلی میں کہتا ہوں چلنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ گلی میں بات کرو, کہتے ہیں چلو گلی میں گلی بیٹھو, میں جانا بریانی کھلاؤ, نہاری کھلاؤ, پائی کھلاؤ, ہیلی کاپٹر میں میں چیزیں لے کے آؤ, وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو وہاں بھی بھوکے بیٹھے ہیں. ہم نے کہا چلیں جی آپ کا گلی میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم بری بات کر رہے ہیں. کون سی غلط بات کی ہے؟ میں کہتا ہوں رانا صاحب کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ چلے جی, دور تک بانٹنے لوگوں کا, وہ نہیں جانے کو تیار. اچھا اب ایک آخری چیز میں رانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, 20 کروڑ کے ملک کے اندر اگر 1% لوگ اگر جاب لیس ہو جائے, جو یہ چھوڑ گئے 99% لے گئے ہیں, کتنے لوگ ہو گئے؟ 20 کروڑ کا 1% کتنا ہوا؟ 20 لاکھ آدمی اگر سڑک پہ آ جائے تو رانا صاحب کی پارٹی 50 ایسی پارٹیاں جو ہے ملک چھوڑ کے چلی جائیں گی. آپ نے جس حالات میں ملک کو چھوڑا ہے, ان حالات میں آپ کیا اپنے آپ کو چائنا اور امریکہ سے کمپیئر کریں گے؟ اچھا باتیں کریں. سعید غنی صاحب, آپ کو اس ساری صورتحال میں کوئی لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے, تو اس صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کم از کم ہندوستان کو جواب دینے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ میں 2-3 باتیں کر لوں جو فیکٹس ہیں وہ بتا دوں, چونکہ وہ وارڈا صاحب نے غلط باتیں کہیں, کچھ انکریکٹ جو ہیں وہ کئی چیزیں میں اسی بتا کے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راشن کی بات کی, ہم سپریم کورٹ میں پوری لسٹ شناختی کارڈ کے نمبر اور ناموں سمیت جمع کروا چکے ہیں. سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تھا, ہم نے تفصیل ان کو دے دی ہے. بی آر ٹی میں آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے بی آر ٹی کے پورے منصوبے کی تحقیقات کرے. پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ گئی اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا تاکہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات نہ کرے. اب اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو کروا لیں تحقیقات, کیا حرج ہے اس کے اندر. اسی بی آر ٹی منصوبے پر چیف منسٹر کے پی کے نے ایک اپنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو تحقیقات کی, انہوں نے بتایا کہ 7 ارب روپے کی کرپشن تو انہوں نے بتائی, جو چیف منسٹر کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کی اپنی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے یہاں ہیلتھ میں جو ہے وہ انجیکشن نہیں ملتے, ویکسین نہیں ملتے. ابھی کچھ مہینے پہلے پنجاب کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے, انہوں نے پنجاب کی اسپیشل برانچ کو یہ ٹاسک دیا کہ جو کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہے وہ دیکھیں کہ پنجاب میں کہاں کہاں پر ہے. 87% جو ان کے ہاسپٹلز, ڈسپینسریز یا بی ایچ یوز تھے, وہاں پر ان کی اپنی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 87% جگہوں پہ یہ ویکسین موجود نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے سندھ کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. الگ بات ہے کہ میڈیا پہ آ کر ایک آدھے کیس کو بنیاد بنا کے چیزیں کر دی جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے یہ رپورٹ آئی ہے, ان کی اپنی ہے, کہ 82% ٹی ایچ کیوز میں ایک بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے اس کووڈ کے مسئلے کے بعد پنجاب کے اندر. اب خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں, اور یہ ہیلتھ کے ہم پر کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ میں تو ہم تمام صوبوں کو لیڈ کرتے ہیں. پورے ملک میں آبادی کی تناسب سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہاسپٹلز, ڈسپینسریاں صوبہ سندھ میں ہیں. آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ بستر جو ہونے چاہیے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں. وینٹیلیٹر سب سے زیادہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں. ٹیسٹ سب سے زیادہ کورونا کے صوبہ سندھ کے اندر ہو رہے ہیں. ریکوری صوبہ لیکن سعید غنی صاحب سندھ کے بہت سے ہسپتالوں کی حالت بہت خراب ہے, یہ تو مانے نا آپ. میر صاحب میری بات سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیں. آپ میرا کمپیریزن کسی یورپین کنٹری سے نہ کریں, امریکہ سے نہ کریں. میرا پنجاب سے اپنے ملک کے صوبوں سے کریں نا, پنجاب سے کر لیں, اپنے ملک کے صوبوں سے. جی پنجاب سے کریں, کے پی سے کریں, بلوچستان سے کریں. میں جو آپ کو فگرز بتا رہا ہوں یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگر ہے, میری ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی چلے جائیے نیٹ پر دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ بستر کس ملک کس صوبے کے اندر ہیں, سب سے زیادہ وینٹیلیٹر کس صوبے کے اندر ہیں, سب سے زیادہ میڈیکل کی سہولتیں کس صوبے کے اندر ہیں. مجھے ایک مریض بتائیے صوبہ سندھ کا جو کسی اور خیبر پختونخوا میں جا کر اپنا علاج کراتا ہو. میں آپ کو سینکڑوں بتا سکتا ہوں, سینکڑوں, ایک نہیں سینکڑوں. پنجاب اسمبلی کے ایک رکن نے اپنی اہلیہ کا لیور ٹرانسپلانٹ صوبہ سندھ کے گمبٹ کے اندر ہاسپٹل سے آگے کرایا فری آف کاسٹ. یہ کہیں نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں کینسر کا علاج فری ہو رہا ہے, اچھا اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. مجھے اس کا جواب دیں گے آپ. ایک اور چیز فیصل واڈا صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ایک چیز اور کہہ دوں جی, دیکھیں یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, 7-8 گھنٹے بیٹھ کے اپنے پسینے نکالتے ہیں, لیکن پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے پاکستانی قوم کا تیل نکال دیا ہے, پٹھا بٹھا کے رکھ دیا ہے. مطلب یہ جو کہتے ہیں نا پہلے کا بھائی میرے خدا کو مانو, آپ تو بہت اچھے لوگ تھے, بقول آپ کے پیپلز پارٹی نے بہت کرپشن کی, نون لیگ نے بہت کرپشن کی, آپ فرشتے کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہے.
تو وہ سارا پیسہ جو عمران خان گنتا تھا کہ بھئی اتنے 100 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، اب تو وہ سارے پیسے بچ رہے اچھا ہوں میں گے نے نا، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ جواب آپ کو دیتے ہیں فیصل واڈا صاحب، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب آپ نے جواب دینا ہے سعید غنی صاحب کا، لیکن آپ جواب دے دیں، لیکن ہم نے کوئی ہیلدی ڈبیٹ بھی کرنی ہے تھوڑی سی۔ انہیلدی ٹھیک ہے سر کو پائے نہاری کھانے شانے کا بندوبست کروا کے نہیں، پائے نہاری کے علاوہ آپ آلو انڈا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بڑی ہیلدی ڈش ہے۔ اچھا سر دیکھیں، اب آپ اندازہ لگا لیں ہیلدی ڈیبیٹ کو یہ پائے کہتے ہیں۔ میں تو آپ پہ طنز کر رہا ہوں، آپ طنز بھی نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں میں سعید غنی صاحب کی آج بات کو داد دیتا ہوں کہ اس کانفیڈنس سے وہ صوبے کی ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے انہوں نے مینہٹن بنا دیا ہو یا لنڈن بن گیا ہو سندھ۔ 15 سال کی حکومت کے اندر مجھے ایک بات بتائیں، 20 سال کے اندر کبھی سی ایم سندھ یا سی ایم پنجاب نواز شریف صاحب کے دور کے اندر کسی کی اپنی ٹیم نے کہا ہو کہ 7 ارب، بقول سعید غنی کہ سی ایم خٹک نے انکوائری کرائی اور اس پہ کہا 7 ارب آیا، تو یہ کریڈٹ تو خٹک کو جاتا ہے نا، پی ٹی آئی کے سی ایم کو، کہ اس نے اگر انکوائری کرائی بقول سعید غنی کہ 7 ارب نکالا تو اس نے ایڈمیشن دی۔ بی آر ٹی کے منصوبے کی انکوائری کہاں سے شروع ہوئی؟ پرائم منسٹر نے انیشیٹ کی۔ بی آر ٹی کی پرائم منسٹر کی ٹاسک ٹیم کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ پرائم منسٹر کو دیں گے اس کی ایمانداری کو؟ لیکن بی آر ٹی کو بنا تو دینا۔ نہیں ہوا کیا 7 ارب کی کرپشن تھی، کس کے خلاف کارروائی ہوئی، کس کو جیل میں ڈالا؟ ایمانداری کو کوشچن تو نہ کریں، آپ مجھے ایک معاملہ کیسے ملا سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، پرائم منسٹر کا کوئی تعلق نہیں اب بی آپ آر ٹی مجھے سے۔ بتائیں کہ رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ نے وائرس کے اندر کیا کیا، میں نے آپ کو کہا کہ اگر 20 کروڑ لوگوں کے اندر 1% ہو جائے 20 لاکھ ہو جاتا ہے، آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اللہ کا احسان ہے ابھی بھی اس ملک کے اندر کہ ہمارے حالات وہ نہیں ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں ابھی جو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ہم لڑائی کریں، ہم سارے ساتھ مل کے قوم کو، عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ بہت ڈینجرس بیماری ہے، احتیاط کریں۔ ہم کرفیو لگا دیتے ہیں، کرفیو لگانے کا کسی نے ہاتھ ملانا۔ چلے آپ بالکل بھی کرفیو کی بات نہ کریں، آپ تینوں حضرات بڑے معزز، آپ تینوں بڑے معزز حضرات ہیں، فیصل واڈا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سعید غنی صاحب، آپ تینوں اب یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف واپس جانا ہے یا مزید احتیاطی تدابیر کرنی ہے؟ اور اگر احتیاطی تدابیر کرنی ہے تو لوگوں کو پہلے یہ بتائیں کہ آپ خود کیا تدابیر کر رہے ہیں جو لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، یہ بتائیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سر لاک ڈاؤن کو سسٹین نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن حل ہے، سسٹین کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، بجلی کا بل نہیں بنے گی، بجلی کٹ جائے گی، ایک آدمی کو خوراک نہیں ملے گی، وہ بھوک سے مر جائے گا، اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ بجلی اس کے پاس آئے گی، نہ کھانا آئے گا، نہ ڈیلی ویجر کام بھی جائے گا، تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ جو چیز پاسبل نہیں ہے تو وہ آپ کب تک کرا سکتے ہیں؟ ہٹ گیا۔ اب آپ سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، پاکستانی جذباتی بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، آپ اس کی ایس او پیز فالو کریں، سینیٹائزر یوز کریں، صابن یوز کریں، ماسک پہنیں، ڈسٹنس رکھیں، آپس میں لیگ آپ نہ ڈسٹنس کریں۔ رکھتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، کتنا رکھتے ہیں؟ 6.5 فٹ۔ 6.5 فٹ؟ پوچھے کیوں میں نے 6.5 فٹ کہا؟ 6.5 فٹ کیوں کہا؟ کل میرا 6 فٹ ہے اور اس کا ایک سٹیپ لے کے 6.5 فٹ کا ڈسٹنس کریں، اگر آپ یہاں کریں تو یہاں آپ کی وجہ سے میرا 6.5 فٹ کا ڈسٹنس آپ نے خراب کیا تو آپ لائبل نہیں ہے، کتنا یہ 6.5 نہیں ہے، یہ 5؟ ویسے تو نون لیگ کے ساتھ میں 60 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھتا ہوں، لیکن آپ نے شرارت کی ہے کہ 4.5 فٹ پہ میں بٹھا دیا۔ نہیں 5.5 فٹ ہے، آپ ناپ لیں۔ رانا صاحب، آپ ابھی آپ آئے تھے تو آپ نے یہ ماسک پہنا ہوا تھا، اور آپ کو ماسک میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی ذرا احتیاط کریں۔ نہیں، وہ اس وجہ سے اطاعت نہیں کر رہے، وہ تو اس وجہ سے بھی اطاعت کر رہے ہیں نا کہ چھانا نہ جائے۔ ان کو پتا تھا کہ آج فیصل واڈا آ رہا ہے، اس لیے وہ ماسک پہن کے آئے۔ نہیں، پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ سعید غنی صاحب تھے شو پہ اور میں تھا اور رانا صاحب تھے جی، اور اس کے اگلے دن رانا صاحب، نہیں اب آپ نے اگر بات شروع کیا تو پھر مجھے پوری بات بتانے دیں۔ وہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آپ تھے، رانا صاحب تھے اور سعید غنی صاحب تھے، اور رانا صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جناب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مجھے کسی کیس میں گرفتار کر لیں گے، اور اگلے دن رانا صاحب جو ہے وہ لاہور جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا اور آپ مجھے ملے تھے، آپ مجھے ملے تھے۔ یہ پرائیویٹ بات کر سکتا ہوں میں آپ کی اجازت سے؟ پرائیویٹ اور پرسنل بات نہیں کرتا۔ ویسے رانا صاحب ان کے جذبات آپ کے ساتھ تھے، مجھے علم ہے، پتہ ہے، یہ اس لیے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اچھا آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ تو انہوں نے خود بات شروع کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ابھی 5.5 فٹ ہے، برحال فاصلہ جو ہے وہ 3 فٹ سے 6 فٹ تک جو ڈاکٹر صاحبان ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اتنا فاصلہ جو ہے سوشل ڈسٹنس جو ہے رکھا جانا چاہیے۔ اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا 6 اور فٹ فاصلہ اس کے بعد جو ہے وہ ماسک کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ دھونے چاہیے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہو چکا ہے اور یہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے بے احتیاطی ہوئی ہے
تو اب اس کے بعد پھر وہ کیسز جو ہیں وہ تو باہر آئیں گے، وہ تو سامنے آئیں گے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیسز زیادہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے کم آ رہے تھے، میرا خیال یہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے اس لیے کیسز کم تھے. اب ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. اب یہ 50,000 کی کیپیسٹی پہ جا رہے ہیں، 50,000 شروع کریں، یہ اس سے بھی جو ہے وہ کیس بڑھیں گے. اس وقت جو ڈینجرس یا جو یعنی تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. کل 105 تھا. اگر یہ ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ ود ان لمٹس رہتا وہی 30 40 50 کے نیچے نیچے، تو پھر شاید اتنی جو ہے وہ صورتحال جو ہے نا وہ کشیدہ نہیں تھی. اب یہ صورتحال جو ہے اگر یہ اسی طرح سے بڑھی اور یہ معاملہ جو ہے وہ 105 سے آگے سینکڑوں میں گیا تو یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی. اس میں پھر ہر آپشن کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن جو غلطی انہوں نے پہلے کی ہے اس غلطی، ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں. کیا غلطی؟ انہیں وہ اب نہیں کرنی چاہیے. کیا بتا دینا کیا غلطی؟ انہیں اب بھی کوئی غلطی تو بتائیں نا، فیصلہ سن لیں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جس کی میں نظر آئے کہ پوری قوم جو ہے، پوری قیادت جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ. جی سعید غنی صاحب، کیا کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے ایک مشترکہ قومی حکمت عملی بن سکتی ہے؟ دیکھیں مرزا، میرا خیال ہے میں نے تو یہ بات ہر پروگرام میں کہی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی تو یہ آگے نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، باقی ایشوز پہ آ گئے. میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہی ہیں، نہ نیب کہیں جا رہی ہے، نہ نون لیگ کہیں جا رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کہیں جا رہی ہے. سارے کیسز آپ کے پڑے ہیں، جب چاہیں آپ کر لیجئے گا، لیکن پرائرٹیز طے کر لیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے لوگوں کی پہلی بنیادی ضرورت اور مسئلہ ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے، رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے، ڈاکٹر سارے کہتے ہیں کہ کرونا ہے، لیکن ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، کرونا سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپوزیشن کو رگڑا لگاؤ، کرونا سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نیب کے کیسز بناؤ، کرونا سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالو. تو یہ کرونا تو آتا جاتا ہے، اس کو نمٹ لے گا، لیکن پہلے اپوزیشن کو نمٹ لو. اگر یہ رویہ رہے گا تو چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بڑا ٹھیک کہہ رہے تھے فیصل واوڈا صاحب کہ یہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، بڑا خطرناک مرض ہے. بھائی ہم تو یہ بات فروری میں جب آیا تب سے کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب مارچ میں کہتے ہیں کہ یہ فلو ہے، کل بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں لوگ اس کو فلو سمجھتے ہیں، یہ فلو نہیں ہے. بھائی آپ اپنی کلیئرٹی میں آؤ نا، پہلے اپنا جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرو. آپ یہ پہلے بتاؤ لوگوں کو کہ یہ فلو ہے کہ نہیں ہے، یہ خطرناک ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لیے چیلنج ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ جب تک ایک میسج نہیں جائے گا نا میر صاحب، دیکھیں میں بیٹھ کے یہ کہوں گا کہ خطرناک ہے، فیصل بیٹھ کے کہے گا خطرناک نہیں ہے، کنفیوژن تو لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا. سعید غنی صاحب، جب این سی او سی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ این سی او سی کے اجلاس میں تو اسد عمر صاحب بھی ہوتے ہیں، سی ایم صاحب بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. وہاں پہ تو ایک پالیسی نظر آتی ہے، لیکن ٹی وی کے ٹاک شو میں پالیسی مختلف ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ الزام ہم پہ لگ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو 3-4 مثالیں دے کے ثابت کرتا ہوں. دیکھیں ابھی ایک آخری مثال یہ تھی کہ این سی او سی کا ایک پروپوزل آیا جس کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ شاپنگ مال اور جو بڑے سپر اسٹورز ہیں اس کو بند رہنا چاہیے. این سی او سی کا پروپوزل تھا. این سی سی کی میٹنگ میں اس کو اڈاپٹ کر دیا گیا، سب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ جب پوچھتا ہے کہ جی شاپنگ پلازا کیوں بند ہے، تو پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل کے کہتا نہیں ہمارے ہاں تو بس ہم کھولنے جا رہے ہیں، کے پی نے کہا ہمارے یہاں ہے نہیں، بلوچستان نے کہا ہمارے ہے نہیں. چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں جی سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ پنجاب یہ کہتا ہے کہ جناب این سی سی کا ڈیسیژن ہے جو ہم نے کہا سپریم کورٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ این سی سی کا فیصلہ تھا کہ 31 مئی تک ہم نے اس طرح کرنا ہے. لیکن سپریم کورٹ کی ہیئرنگ جو غالباً 13 یا 14 مئی کو ہوئی تھی، اس میں آگے پنجاب نے سپریم کورٹ نے وہ بھی ختم کر دیا. نہیں میری بات سنیں، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. اس سے پہلے ٹرانسپورٹ کے مسئلے پہ فیصلہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ بند رہے گی، اتفاق نہیں ہوا. اس کے بعد پنجاب نے کچھ دنوں کے بعد ٹرانسپورٹ کھول دی، این سی سی کے فیصلے کی وائلیشن کی. اسد عمر صاحب نے 1 اپریل کو بیٹھ کے کہا کہ تمام انڈسٹریز بند رہیں گی. 4 دن کے بعد پنجاب کے اندر انڈسٹریز کھول دی گئیں. بھائی این سی او سی کے فیصلوں کی وائلیشن اگر ایک صوبہ کرے گا تو دوسرے صوبوں پر دباؤ آتا ہے. سندھ تو وہ واحد صوبہ تھا جو این سی سی کے فیصلوں پر آخر تک کھڑا رہتا ہے کہ جی اگر یہ فیصلہ ہوا ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.
لیکن دوسرے صوبوں میں وائلیشن ہوتی ہے, الزام ہم پہ آ جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں. تو میں گزارش آپ سے کروں گا, یہ سارا ریکارڈ پہ ہے ساری چیزیں. چلیں ایک دفعہ پھر اب میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا, صوبوں کے ڈیسیژنز ایک آخری کوشش کروں گا کہ کوئی تھوڑا سا ایک ہیلدی قسم کا ایک کنسنسس ہو جائے کسی معاملے پہ, اور اس میں ظاہری بات ہے اب فیصل واڈا صاحب منسٹر بھی ہیں تو ان کا ایک اہم کردار ہوگا اگلے 2-3 منٹ میں کہ یہ اگر چاہیں تو کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں. ان کا قصور نہیں, ان کا قصور نہیں. فیصل واڈا صاحب, آج پنجاب اسمبلی میں ایک متفقہ ریزولوشن منظور ہوئی, یعنی کہ سوائے ایک ممبر کے باقی تمام جو مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, کاف لیگ کے, سب لوگوں نے ایک ریزولوشن جو ہے اس کو پاس کر لیا. اس میں پرویز الہی صاحب کا اہم کردار ہے. تو اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں ایک اکثریت کو ایک پیج پہ اکٹھا کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے ساتھ مل کے تو کرونا وائرس کے مسئلے پہ اکٹھا نہیں کر سکتے لوگوں کو؟ دیکھیں میر صاحب, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر ایجوکیٹ کرتے ہیں خطرناک بیماری ایس او پی کا خیال رکھیں. کچھ چیزیں امپریکٹیکل بھی ہیں. دیکھیں آپ ایس او پیز کر رہے ہیں, اب ایک آدمی کا ایک کمرے کا گھر ہے, میجورٹی پرسنٹیج جو ہے وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی ہو, ماں باپ ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, 5 آدمی ہیں, کیسے 6.5 فٹ پالیسیز کریں گے, الگ الگ کمروں میں کیسے رہیں گے؟ پریکٹیکل اپروچ رکھیں نا, جتنا آپ کنٹرول کرٹیل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. امریکہ جیسے سپر پاور, چائنا جیسے سپر پاور جو ہیں ان کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا, اکانومی ان کی سالڈ تھی, وہ بھی میلٹ کر رہی ہیں, انہوں نے بھی کھول دیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا, یا تو حل ہوتا, کسی ایکسپیرینس ہوتا, ہم پیچھے ہوتے. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر جس حالات میں دیکھیں, پھر میں آپ کہتے ہیں میں سیاست کرتا ہوں, خدا کی قسم جس حالات میں ہمیں چھوڑ کے گئے یہ دونوں حکومتیں, اس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کا رحم ہے ہم پہ. عمران خان صاحب کی ڈیڈیکیشن ہے, فار سائٹنس ہے, جو پہلے دن کہہ رہے تھے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو اس پہ اگری کرتے ہیں. اس پہ ایک جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز ہیں ان کی اے پی سی نہیں ہو سکتی؟ تو کوئی پرابلم نہیں ہے سر, اگر آپ کسی کی جان بچانے کی بات کریں تو ہم تو خدا نہ خواستہ اگر ان کے وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے اور ہم وہاں کھڑے ہوئے ہوں تو ہم اتنے بےحس لوگ تو نہیں ہے نا سر, ہم ادھر بھی اس وقت ایسے ہی کھڑے ہوں جیسے ہمارا اپنا گھر ہے. جی رانا صاحب, اس پہ دیکھیں جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ اپنا اینگل جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے, کرونا وائرس سے پہلے بھی اکانومی کا انہوں نے جو ہے وہ بٹھا دیا تھا, جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن چلے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا. دیکھیں اے پی سی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ساورن ادارہ ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنس بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ تعداد سینئر لیڈرشپ کی ایک محدود ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ سب بیٹھیں, تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ بیٹھے, ان کی سینئر قیادت بیٹھے, اور وہاں پہ وزیر اعظم بھی ہو, وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو, وہاں پہ دوسرے پارلیمانی لیڈر بھی ہوں, اور وہاں پہ اس چیز کو ڈیبیٹ کیا جائے. کم از کم اس بات پہ تو متفق ہو جائیں کہ کرنا کیا ہے. اب ان کا اپنا موقف ہے, دوسروں کا اپنا موقف ہے, تیسروں کا اپنا موقف ہے. تو اس یعنی خطرناک صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کم از کم ایک لاہے عمل جو ہے اس کے اوپر تو متفق ہو جائیں, اس کے بعد پھر جو بھی اللہ تعالیٰ. جی سید غنی صاحب, کیا اس پہ متفق ہونے کے لیے ایک اے پی سی کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے, این سی او سی کے ذریعے بھی کام ہو سکتا ہے؟ میر صاحب دیکھیں, اصولی طور پر تو یہ اتفاق 26 فروری کے بعد فوری طور پر ہو جانا چاہیے. آج بھی شاید اس کی ضرورت اتنی ہے, لیکن جو رویہ پی ٹی آئی کی حکومت کا, وزیر اعظم صاحب کا اپنا ہے, مجھے کوئی امید نہیں لگتی کہ یہ اس میں سنجیدہ ہیں کہ پوری قوم کو یکجا کیا جائے اور کرونا سے لڑنے کے لیے کوئی متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے. یہاں تو اگر کوئی ایک صوبہ کوشش کوئی کر بھی رہا تھا تو واڈا صاحب کو, علی زیدی کو, باقی لوگوں کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ جا کے وہاں ہلچل مچا دو, اور پھر ان کے جو لوکل یا ایم پی ایز ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں, جو طوفان بدتمیزی انہوں نے مچایا کہ کس طرح یہاں پر لوگوں کو انسائٹ کریں, کس طرح ہنگامہ آرائی کرائیں, کس طرح بے چینی پھیلائیں صوبے میں تاکہ جو صوبائی حکومت کام کر رہی ہے وہ بھی نہ کر سکیں. تو اگر اپروچ یہ ہوگی, سوچ یہ ہوگی, تو پھر آگے تو نہیں بڑھ سکتے. لیکن آپ چوری کریں گے تو ہم ابھی بھی کہیں گے, اسمبلی میں بھی کہیں گے, ہاں بیٹھتے بھی کہیں گے, آپ چوری نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ چوریاں تو آپ کر رہے ہیں نا, اب جو چوریاں ہو رہی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے چوریاں تو آپ کے ثابت ہو رہی ہیں میرے بھائی. سب سے بڑی چوری ہوئی ہے یہ چینی اور آٹے میں. ایک سیکنڈ مجھے ایک جواب دے دیں. 54 ملین روپے جو یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے جو ان کی کمپنی ہے جے ڈی ڈبلیو, اس کے اکاؤنٹ سے 54 ملین روپے پرائیویٹ جو جیٹ ہے اس کے کرائے کے لیے ادا کیے گئے ہیں.
اور یہ ان دنوں کی پیمنٹس ہیں جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے. یہ بتائیے کہ یہ پیسے کس نے خرچ کیا تو یہ جہاز کہاں استعمال ہوا تھا؟ چلے یہ اب تو یہ کرپشن کے اس پیسے کا تھے نا، ٹائم نہیں ہے میرے چوری کے پاس. پیسے تھے نا. اس کا دیکھیں میری ٹائم بات سنیں آپ. یہ نہیں صاحب دیکھیں مناسب بات یہ ہوتی کہ آپ اپنی شوگر ملز کے ذکر سے شروع کرتے اور اس میں بات کرتے. جہانگیر ترین صاحب آپ لوگوں کو ایک وہ مل گیا کہ پی ٹی آئی کا آج بھی جہانگیر ترین صاحب کا ٹیکس ریکارڈ اور کھاتے کھلیں گے تو آپ سب سے بہتر ہوں گے. لیکن یہ بھی مخلصی دیکھ لیں کہ جس کی شوگر ملے ان سب کی رپورٹ کے لیے بہت بہت شکریہ. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. فیصل واڈر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے کہوں گا کہ یہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی آج پنجاب اسمبلی نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اس تلخ صورتحال میں، کشیدہ صورتحال میں انہوں نے ایک قرارداد متفقہ طور پہ حکومت اپوزیشن دونوں نے منظور کیا ہے. فیاض الحسن چوہان جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے پروفیسر وارث میر کو غدار قرار دیا. اب وہ وزیر اطلاعات ہیں، پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، لیکن ان کے اس بیان کو غلط ثابت کرنے کے لیے خلیل طاہر سندھو نے ایک قرارداد پیش کی آج پنجاب اسمبلی میں، اور تحریک انصاف اور تمام حکومتی جماعتوں سمیت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سب نے اس قرارداد کو منظور کیا اور فیاض الحسن چوہان کو غلط ثابت کیا اور انا کا مسئلہ نہیں بنایا. تو اگر یہاں پر جو حکومت ہے اس نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تو باقی معاملات میں بھی حکومت چاہے تو اچھی مثال قائم کر سکتی ہے. اور اگر چودھری پرویز لائی صاحب پنجاب اسمبلی میں یہ مثال قائم کر سکتے ہیں تو اسد کیسر صاحب سے ہمیں توقع ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد ضرور منظور کروائیں گے کہ ہمیں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.